بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. بھلی گاٹو اسٹریٹ فارورڈ with طلحہ جتوئی چھا اجلاس تھیو اج اسمبلی جو ڈٹھو جھلکیوں تا ملاحظہ کیوں. یقیناً ان ہنگامہ خیز اجلاس کا وہ عوام سوچیندا آہن کہ کدی اساں مسئلہ حل تھیندا. کدی حکمراں پانجی پگھارن وڌائڻ جے علاوہ عوام جی پگھارن میں اضافو کरण جو سوچیندا. اج جو ڈींहुं हिन करे बि इलाही तारीख़ साज़ हुयो छो जे करे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जेको असांखे पैसा ॾींदो उधार ते ऐं असांखे माशी पॉलिसियूं ॿुधाईंदो, टैक्सेशन पॉलिसियूं ॿुधाईंदो कि तव्हां पंहिंजी मईशत खे बहितर कयो. अॼु IMF जी हिकिड़े वॾी वफ़्द 6 रुकनी वफ़्द जेको हुयो हुन वञी करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी सां मुलाक़ात कई आहे. फाइनेंस डिवीजन जी दरख़्वास्त इहा मुलाक़ात थी आहे. इलाही इम्पोर्टेंट मुलाक़ात रही आहे ऐं हिन में खोड़ शयूं डिस्कस थियूं. अॼु जे प्रोग्राम में हिन खे असां तफ़सीलन डिस्कस बि कंदासीं. मोहसिन कियानी साहब जी हिकिड़ी स्टेटमेंट अची वई जंहिंजे करे असां तव्हां ॾिठो ॿुधो कि अयाज़ सादिक़ साहब स्पीकर क़ौमी असेंबली जवाब पिया ॾियनि. जस्टिस मोहसिन कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी जंहिंमें हुननि जो चवणु हुयो कि मुल्क जा ॿ रियासत जा सतून तबाह थी विया आहिनि. अदलिया बि तबाह आहे ऐं एग्ज़ीक्यूटिव बि तबाह आहे. ऐं हिन स्टेटमेंट खां पोइ स्पीकर अयाज़ सादिक़ साहब बि जवाबु ॾिनो कि हुननि खे न चवणु घुरिजे, अहिड़ा बयानात न ॾियणु घुरिजे हा. ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिननि ॿिन्हिनि ख़बरुनि खां वॾी डेवलपमेंट मां तव्हांखे ॿुधायां छा आहे. हिननि ॿिन्हिनि ख़बरुनि खां वॾी डेवलपमेंट अॼु जी इहा आहे कि असांजे चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब हिन ॻाल्हि जी कंफर्मेशन ॾेई छॾी आहे, तस्दीक करे छॾी आहे कि हुननि खे इमरान ख़ान जो ख़त मिली वियो आहे. हुननि इहा ॻाल्हि कंफर्म कई आहे छो जे करे अॼु हिन मुलाक़ात खां पोइ चीफ जस्टिस जी हुननि सहाफ़ियुनि सां बि गैर रस्मी गुफ़्तगू कई जंहिंमें हुननि ॿुधायो कि ख़त मिली चुकियो आहे इमरान ख़ान जो. ख़त में संजीदा नौइयत जी ॻाल्हियूं लिखियलु आहिनि ऐं ख़त में जेके शयूं आहिनि उहो आर्टिकल 184(3) जे करे मां कमेटी खे रेफर करे छॾियूं आहिनि. कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हाणे फ़ैसिलो कंदी कि हुन ख़त जो छा जवाबु ॾियणो आहे. पर छो जे करे इस्टेब्लिशमेंट जी तरफ़ां इहो सिक्योरिटी ज़रा इहो पिया चवनि कि इमरान ख़ान जो ख़त मिलियो ई कोन्हे. पोइ PTI वारनि चयो कि इट वॉज़ एन ओपन लेटर एंड नाउ चीफ जस्टिस इज़ कंफर्मिंग कि हुननि खे इमरान ख़ान जो ख़त मिली वियो आहे. सिचुएशन इलाही इंट्रस्टिंग आहे. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बि ॿुधाए छॾियो आहे करप्शन पाकिस्तान में वधी वई आहे. हिन करे चेयरमैन नैब बि अॼु मीडिया जे साम्हूं अची करे बयानु ॾियणु शुरू थी विया कि असां छा छा अचीव कयो आहे. हुनजे अलावा CSS जा 15,000 स्टूडेंट्स तलबा और तालिबात हिन महिल पाकिस्तान में रुलियल आहिनि. अदालतुनि में दरवाज़ा था खटखटाइनि. अॼु हुननि जे केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे. ॾिसूं था कि मोहसिन कियानी साहब छा फ़ैसिलो ॾींदा. पर लॻे ईअं ई थो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब चेयरमैन आहिनि अख्तर नवाज़ सत्ती साहब हुननि जे ख़िलाफ़ बि को फ़ैसिलो अची सघे थो कि हुननि खे उहिदे सां बरतरफ़ कयो वञे. एट द सेम टाइम असां इहो बि ॼाणूं था त मेडिकल जे स्टूडेंट्स जी जेके फ़ीसूं आहिनि हुन ते बि सेनेट जी क़ाइमा कमेटी, सिहत जी क़ाइमा कमेटी जी ज़ेली कमेटी अॼु हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो आहे. हुन जी रिकमेंडेशंस आहिनि, हुनखे बि अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं. एडवोकेट अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज उन्होंने हमें बराह रास्त बरतानिया से ज्वाइन किया है. वैसे तो PTI वाले बरतानिया जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं. अहमद अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम. आप वापस तो आएंगे ना सर? जी बिल्कुल, हम तो वापस आने के लिए गए हैं ना. ओके चले, अल्लाह आपका सफ़र ये खैर आफियत के साथ गुजारे, बरकत के साथ गुजारे. सर अब पहला तो मैं यही कहूँगा कि आपको मुबारक हो सर, क्योंकि आपके लीडर के ख़त की तस्दीक तो सिक्योरिटी ज़राए ने नहीं की थी. वो कहते थे हमें तो नहीं मिला. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने तस्दीक कर दी है कि उनको इमरान खान का ख़त मिल गया है. उसके अंदर संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं और ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) का मामला है जो कमेटी को भेजने का उन्होंने फैसला किया है. ये क्या है 184(3) अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए ये सारी सिचुएशन जो है आप जरा सा इसको खुले दिल से और खुली आंख से जिस वक्त इसका मुआवजा करेंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्राइसिस जो है वो डे बाय डे एंड मोमेंट टू मोमेंट जो है एस्केलेट हो रही है, बढ़ती चली जा रही है. करेक्ट. और ये एक सिर्फ एक पॉलिटिकल फील्ड की क्राइसिस नहीं रह गई, ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रह गई. अब ये जो है अब जुडिशरी के अंदर भी आपने देखा कि क्या हाल इन्होंने कर दिया और ये दीदा दानिस्ता है. तो आपकी जुडिशल क्राइसिस है आपकी नजर में? ये जुडिशल क्राइसिस जो है बहुत बड़ी और ये दीदा दानिस्ता है. इसलिए मैं दीदा दानिस्ता कहता हूँ कि 26वीं तरमीम जो की है आइन के अंदर वो तो इस चीज को ही मद्देनजर रख के की गई है कि जुडिशरी को कमजोर कर दो, इसको एग्जीक्यूटिव के अंगूठे के नीचे दबा के रखो. और लेकिन कमजोर आपकी नजर में जो कमजोर जुडिशरी है सर, उसके चीफ जस्टिस ने आज एतराफ कर लिया कि हमें खत मिल गया है. सिक्योरिटी जराए को तो खत मिला ही नहीं सर. सवाल ये है कि अब उसके अंदर भी मामला खराब हो रहे हैं, जुडिशरी के अंदर भी
جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس منیب نے کل وہاں سے کمیشن کے جو اجلاس تھا اس میں سے ان کا بائیک آؤٹ ہونا یا ان کا چلے جانا یا ان کو انکار کرنا، اور اس کے بعد یہ جو اپوائنٹمنٹس جو جس طریقے سے آ رہی ہیں، آپ دیکھیے نا کہ آپ کاؤنٹ کریں جس وقت تو حکومت کے جو وہاں پہ اراکین بیٹھے ہیں وہ میجورٹی میں آ جاتے ہیں. اب جو بھی جس جج کے متعلق بھی انہوں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے وہ میجورٹی ان کی ہے. دو ووٹ جو ہیں وہ 184(3) کیا ہے احمد صاحب مجھے بتائیے نا پلیز. 184(3) ہے کہ سو موٹو ایکسرسائز آف اتھارٹی جو ہے وہ پہلے آئین کے اندر آرٹیکل 184(3) ہے کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ دائر کی جا سکتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے انلیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف. اسی طرح سے ڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے انڈر دائر کی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ ہائی کورٹ کو سو موٹو اختیارات نہیں ہیں آرٹیکل 199 میں. لیکن پہلے اس امینڈمنٹ سے پہلے آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکسرسائز آف اتھارٹی کا بھی اختیار تھا کہ وہ جب دیکھیں کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بغیر اس کے کہ کوئی پٹیشن آئی ہے یا نہیں آئی ہے سپریم کورٹ کین ٹیک نوٹس، اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے یا کوئی اب ایسا نہیں ہو سکتا. 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے ہو رہا ہے تو وہ اس میں ایکٹ کر سکتی ہے. ویسے آج سر محسن کیانی صاحب کے ریمارکس کے ریاست کے 2 ستون تباہ ہیں، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا ان کو جواب مذمت کی ان کے بیان کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں احمد صاحب؟ دیکھیے محسن کیانی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل درست کی ہے، اور وہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال کو انہوں نے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کورٹ کی پروسیڈنگ میں، اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور ایاز صادق صاحب نے جو بات کی ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، پارلیمنٹ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ؟ پارلیمنٹ میں وہ کیا کرتے رہے خود بیٹھ کر؟ آپ کو ابھی پیچھے ریسنٹ پاس کا زمانہ آپ کے سامنے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کی، اور قانون سازی میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے کو کالا دم قرار دیا گیا، اور یہ ایاز صادق صاحب نے اس نئے انیکٹمنٹ کے اوپر بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا کہ تم اس کے مطابق فیصلہ کرو جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں لیٹر تمہیں. بالکل ٹھیک ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ تو ابھی تک لٹکا ہی ہوا ہے سر، پتہ نہیں وہ کب پورا ہوگا. لیکن میں آپ سے آگے چل کے ایک اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں احمد صاحب. اس میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ میڈیکل کے پرائیویٹ کالجز ہیں یہ 9 لاکھ روپے پر سیمسٹر فیس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی سر 2 لاکھ روپے مہینے سے اوپر بنتی ہے، 4 مہینوں کا سیمسٹر ہوتا ہے. سیڈلی آج 30 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں. یہ میں اگلا سوال کروں گا تھوڑا آگے چل کے. اگلا میرا جو آپ سے سوال ہے سر، جو آج ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی IMF کے 6 رکنی وفد سے، گزشتہ روز احمد صاحب میں پروگرام کرتے ہوئے اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ IMF جو ہمیں معاشی پالیسی، ٹیکسیشن پالیسی پہ ڈکٹیشن دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہیں وہ ہمیں ہماری جوڈیشل پالیسی پہ ڈکٹیشن نہ دینا شروع کر دے. وہی ہوا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو کمیٹی تھی یہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی کمیٹی تھی، اور انہوں نے چیف جسٹس سے سوال اٹھائے کہ ججز کیسے تقرر ہوتے ہیں، یہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں انویسٹرز کے ان کو کس طرح سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے، کون سے قانون ہیں. تو چیف جسٹس نے بھی ان سے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے وقت پہ آئے ہیں، ہم تو اس وقت نیشنل جوڈیشل پالیسی تخلیق دینے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا انپٹ بہت ضروری ہوگا، اینڈ میک شیور کہ آپ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی دے کر جائیں. اس ملاقات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے احمد صاحب؟ دیکھیے یہ سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ نشاندہی کرتی ہے کہ بیرون ملک اور IMF جو جن سے ہم نے قرضے لینے ہیں ان کی تشویش، ان کا انگزائٹی ان کی کہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا،
تو ایسی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ, کیونکہ جب وہ کوئی آدمی آپ کو قرضہ دے گا تو وہ یہ تو انشور کرے گا کہ آپ کی یہ جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے یا وہ ادھار آپ سے لے رہے ہیں, یہ واپس کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ کوئی ایگزیکٹو جو ہے میری یا انویسٹمنٹ سیکیور ہے کہ نہیں ہے, آف کورس وہ سیکیورٹی تو ان کو secure چاہیے. ہے نہیں, اور اس سیکیورٹی کے پیش نظر وہ تمام سوالات جو انہوں نے وہاں اٹھائے ہیں اور ان کا کوئی خاطر خواہ جواب وہاں پہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ تو حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے, جیسے چاہیں وہ کریں, یہ سر بول نہیں ویسے سکتے آپ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیمانڈ ہے, مجھے لگ رہا ہے سر ججز کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ججز ہوں گے ہمارے پاس سر. ہاں جی, اور ابھی بہت کچھ ہوگا, ابھی آپ دیکھیے تو صحیح آگے آگے کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا ابھی ہمارے سامنے ہے. یہ تو صورتحال اتنی خطرناک ایمرج ہو رہی ہے کہ سسٹم اس حالت میں چل نہیں سکتا. ہر صورت یہ سسٹم جو ہے یہ ڈیمالش ہوگا, اور یہ ڈیمالش ہوگا تو کس طرح اس کو سبسٹیچیوٹ کیسے کیا جائے گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2024 جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن 2 درجے بڑھ گئی ہے اور ہم دنیا میں 46 کنٹری ہیں موسٹ کرپٹ, ہم سے زیادہ کرپٹ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ افغانستان اور افریقی ممالک ہیں. لیکن آج ہی کے دن احمد صاحب ہمارے چیئرمین نیب صاحب کا بیان بھی نیوز میں چل رہا تھا کہ ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے, اگر آپ کے پاس کرپشن کے سسٹم کے کوئی شواہد ہیں تو ہمارے پاس لے کر آئیں. میں حیران ہوا, وہ چیئرمین وہ ادارہ نیب سر جس کے نون لیگ کے سینیٹرز ان کو گالی دیتے ہیں نیب کو فلور آف دا ہاؤس پہ, میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا وہ گالی. لیکن یہ جو کرپشن بڑھی ہے پاکستان میں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے گا جب کرپشن سے ہماری جان چھوٹے گی؟ احمد صاحب دیکھیے, میں آپ کو منو بھائی ایک بڑے اچھے پنجابی کے شاعر بھی تھے, ڈرامہ نویس بھی تھے, اور وہ شارٹ سٹوری رائٹر افسانہ نویس بھی تھے. ڈیتھ ہو گئی ان کی. انہوں نے ایک پنجابی کی نظم لکھی تھی اور جس میں انہوں نے ایک وہ میں اس کے جواب میں آپ کے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس نظم کا آغاز ہی یہ تھا کہ کمشنر صاحب بہادر چوراں قاتلاں ڈاکواں کولوں چوراں قاتلاں ڈاکواں بارے کی پوچھ دیو کی دسن گے کیوں دسن گے. ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم جو ہمارے سامنے آئے ہیں لوگ, آپ اندازہ لگائیے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نواز شہباز فیملی, میں ایک بہت موٹی مثال دینے لگا ہوں جی. 1980 میں پہلی دفعہ نواز شریف جو ہے وہ فنانس منسٹر بنا پنجاب حکومت میں, اور 10 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گیا. 10 سال کی اس کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ باقاعدہ محفوظ ہیں آج بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر, جو وہاں پہ ہر سال جاتی ہیں. وہ سالانہ رپورٹ کیا تھی, ٹیکس ریٹرن ان کی کیا تھی, 8,000 5,000 7,000 10,000 4,000, یہ سالانہ رپورٹ جاری ہے ان کی, دونوں بھائیوں کی اسی طرح ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اتنی ٹیکس ریٹرن کے اوپر یہ ایور فیلڈ کی اور عزیزیہ کی اربوں روپے کی جائیداد کیسے بن گئی, یہ اس کا جواب نکال لیجیے. دونوں بھائی امیر ہو گئے اور یہ ملک غریب ہو گیا. بالکل ٹھیک سر. سر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے احمد صاحب, مجھے آپ سے پاکستان کے ہزاروں سٹوڈنٹس کا سوال پوچھنا ہے, لاکھوں سٹوڈنٹس کا سوال پوچھنا ہے. وہ سی ایس ایس کے 15,000 سٹوڈنٹس بھی ہیں اور وہ میڈیکل کے کوئی لاکھوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس بھی ہیں. آفٹر دس بریک ویورز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب فرام لنڈن اس وقت موجود ہیں. احمد صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ سر پاکستان میں سب سے بڑا امتحان سب سے اہم نوکریوں کے لیے سی ایس ایس کا ہوتا ہے, جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیتا ہے, جس کے آج کل جو چیئرمین ہیں وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ستی صاحب, اختر نواز ستی صاحب, جن کو آج محسن کیانی صاحب نے اپنی عدالت میں بلا لیا کیونکہ اسٹوڈنٹس بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے تھے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو آج جب ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ رزلٹ کب اناؤنس کرنے والے ہیں, کیونکہ پچھلے سال کے ایگزامز کے رزلٹ آئے نہیں ہیں, نیا ایگزام 2025 کا شیڈیول جاری کر دیا گیا فروری 15 سے,
اب بچے پریشان تھے کہ ہم پاس ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں, ایڈمیشن اگلے امتحان میں لیں نہ لیں, سب کے کریئر, سب کا سال ویسٹ ہونے والی بات ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں آج عدالت میں, اور وہ ایک بات کرتے ہیں جو احمد صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی, میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں, زیادہ سینئر ہیں, آپ نے دنیا دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 2025 کے CSS کے انتخابات کو مؤخر کیا گیا تو سیکریسی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو احمد صاحب میں بڑا شش و پنج کا شکار ہوا, تذبذب کا شکار ہوا, سمجھ نہیں آیا کہ اگر امتحان فروری کے جگہ مارچ اپریل مئی میں ہو جاتے ہیں تو کون سی سیکریسی خطرے میں پڑے گی احمد صاحب؟ وہ سیکریسی جو ڈسکلوز ہو گئی ہوئی ہے فروری کے کو سامنے رکھ کے, وہ جب کچھ دن آگے نکل جائیں گے تو وہ سپریڈ آؤٹ ہو جائے گی اور کھل جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اوکے جناب, آپ اندازہ لگائیے کہ اسٹرینج لاجک جو ہے یہی تو تباہ کر گیا ہمیں. سر جو رزلٹ 8 مہینوں میں آنا تھا 12 مہینوں سے زیادہ وقت گزر گیا, نہیں آیا, یہ کیسا ظلم ہے سر؟ کوئی ٹائم فیز ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیے نا یہاں پہ آپ بہت سارے معاملات ہیں جس طرح آپ نے یہ سر قانونی ٹائم فریم ہے 9 مہینوں کا نہیں ہے. نہیں ہے نا. آپ نے ابھی وہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہاں پہ آپ نے ٹائم فریم کو دیکھ لیا. تو میں تو بار بار شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا, اور میں نے بارہا یہ بات بڑے زور دے کے کہی کہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹائم باؤنڈ ہے دنیا. وہ دوسرا جہان ہے جہاں پہ ٹائم لیس ہے. یہاں پہ جو کام کرنے وہ اپنے ود ان لمیٹیشن اور ٹائم کے اندر کر رہے ہیں. آپ نے یہ ٹائم باؤنڈ ہے سارا سلسلہ یہاں پر, لیکن مجال نہیں ہے کہ یہ ان کے کام پہ جون رہیں گے. سر یہ تو بات تھی 15,000 CSS کے اسٹوڈنٹس کی نا, جو بیچارے 5 سال محنت کرتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ تیاری کرتے ہیں, اکیڈمیز میں جاتے ہیں, چلیں بڑے فوکس کر کے پڑھتے ہیں جی. وہ اس میں کیونکہ سبجیکٹ جو ہے جب وہ اس کا کمپٹیشن ہے نا, کمپٹیشن میں تو ایک نمبر میٹر کرتا ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو سلام ہو سر, ان کو سلام ہو, 12 مہینے تک رزلٹ نہیں دیا, اللہ تو پوچھے گا ان سے. لیکن محسن کیانی صاحب نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اسی ہفتے سنوا سکتے ہیں وہ فیصلہ, اور وہ بڑا فیصلہ ہی دیں گے, آپ کو معلوم ہے. سر میڈیکل کے تو اسٹوڈنٹس لاکھوں میں ہیں احمد اویس صاحب. اب معاملہ یہ ہوا کہ کمپلینٹ گئی تھی وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. 2019-20 کا بھی یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, کہ جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میڈیکل پرائیویٹ کالجز 9 لاکھ روپے سیمسٹر لیں گے, اور وہ بھی احمد صاحب 2 لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے پر منتھ. 4 منتھس کا جو سیمسٹر ہوتا ہے سر, تو 9 لاکھ روپے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس سیمسٹر کے اتنے سے زیادہ نہیں لیں گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے وہ 9 لاکھ سے 30 لاکھ کا اماؤنٹ بھی کراس کر دیا. میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ایک ادارہ ہے جس کو آج اراکین پارلیمنٹ مافیا قرار دے رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان بھی ملے ہوئے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم کے پاس ہی جب معاملہ گیا تو وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنائی, اور قائمہ کمیٹی کو یہ سینٹ کی معاملہ بھیجا صحت کی, اور جو وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی اس کی سربراہی تھی اسحاق ڈار, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ, کیونکہ ان کے پاس وقت شاید بہت تھا تو اس لیے ان کو تیسرا عہدہ بھی دیا گیا. اسحاق ڈار صاحب نے کمیٹی کچھ نہیں کیا, تماشا دیکھتی رہی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی, جسے میں شکریہ ادا کروں گا سینیٹر پلوشا خان صاحبہ کا, اور بھی جو ان کے ساتھ سینیٹرز تھے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج اپنی تجاویز بھیجی ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے, اور سینٹ کے اندر یہ آواز اب اٹھائی جائے گی دوبارہ آنے والے اجلاس میں. سر یہ 150 سے زائد پرائیویٹ کالجز ہیں میڈیکل کے, اور 30 لاکھ روپے سیمسٹر فیس ہے. ایڈمیشن کے لیے رشوت الگ دینی پڑتی ہے, جو ریگولیٹر ہے اس کو سیاستدان مافیا قرار دے رہا ہے, اور یہ بھی 5 سال کی تعلیم ہوتی ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ فیسوں کے معاملے کے اوپر قائمہ کمیٹی حرکت میں آ گئی تھی, تو اس وقت جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں سر ان سے وہ 2-2, 3-3 سیمسٹر کی ایڈوانس فیس مانگ رہے ہیں, تاکہ کل کو کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ پہلے سے فیس ان کے پاس پہنچ چکی ہو. اور یہ ظلم آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے. نو ون از ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ اٹ. سر یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں نا سر, ان کو تو ہم مستقبل کا معمار کہتے ہیں, پاکستان کا اثاثہ کہتے ہیں, اور انہی کو ہم کاٹ رہے ہیں, اور بیچارے ڈرتے ہیں کمپلینٹ کرنے سے کہ ہم آ گئے کمپلینٹ کرنے کے لیے تو ہمارا کریئر تو گیا, ہمیں تو کالج نکال دے گا, 3 سال میرے ضائع, دوبارہ زیرو سے شروع کروں. کیا کہیں گے ان بچوں کو سر, ان طالب علموں کو؟
آپ کو بتاؤں کہ یہ اب آپ نے اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا سربراہ اس کمیٹی کا اس کو اس انکوائری کرنے کے لیے کس کو بنایا، اسحاق ڈار کو. جب اسحاق ڈار سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے دبئی میں اتنے بڑے جو اسکائی ہائی پلازا بنائے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس، تمہاری کیا بیک گراؤنڈ تھی، تو یہ یہاں پہ یہ کیا نکالے گا؟ یہ چند وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے یہ کچھ دن کریں گے اور کوئی تو ہے نا جس نے اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے بھی نکال دیا سر، طاقتور تو ہے ان سے زیادہ کچھ. اسی طرح ہوگا. اور وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ وہ صورتحال پیدا کرتے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بیچارے چپ کر رو پیٹ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ہم اس ایسی خطرناک ترین صورتحال سے دوچار ہیں کہ پاکستان کا بقا و سالمیت جو ہے خطرے میں ہے. ان میں سے کسی کو احساس نہیں ہے، قطعاً کسی کو احساس نہیں ہے. اور یہ جس قوم یہ وہ ہیں جو معمار ہیں کل کو پاکستان سنبھالنا ہے ان سٹوڈنٹس نے. بلکہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر سنا دوں. میں اکثر ان کو مخاطب کر کے ایک شعر سنایا کرتا ہوں پلیز. اور وہ یہ ہے کہ اپنے ان کو مخاطب کر کے ان بچوں کو کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آؤ گے. بے شک. اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. سر یہی تو وجہ ہے کہ لیبیا میں بھی جو کشتی حادثہ ہوا ہے اس میں 63 پاکستانی موجود تھے، جو 16 جاں بحق ہو چکے ہیں. اس میں سے 7 پاکستانیوں کی کنفرمیشن آ گئی ہے، 10 ابھی بھی لاپتہ ہیں. دس از جسٹ ون آف دی ایونٹس. 10 لاکھ لوگ لیگلی پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ہر سال، اور 4 5 6 7 نمبر از ناٹ کنفرمڈ اس طرح کشتیوں کے ذریعے باہر جا رہے ہیں. کچھ ان نوجوانوں کو ہم کس طرح راہ راست دکھا سکتے ہیں جو 25 لاکھ روپے پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے، ایک ایجنٹ کو دے کے کشتی میں جا کے موت کو گلے لگا لیں گے؟ بہت پرابلمیٹک ہے سر. اور سر عام سزائیں نہیں ملیں گی ان کو. یہ چائنا میں دیکھا نہیں آپ نے، انہوں نے گورنمنٹ امپلائیز اور منسٹرز اور بیوروکریٹس شامل تھے. 3000 بیوروکریٹس امپلائیز منسٹرز وغیرہ جو تھے ان کو کرپشن کے چارج کے اوپر ان کو فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر کے انہوں نے مار دیا. سر ہم نے آخری دہشت گرد کو پھانسی دی تھی 2015 میں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں. تھینک یو احمد اویس صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اللہ کرے کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو، نوجوانوں کو بہتر مواقع ملیں اور وہ صحیح فیصلے کریں، اور حکمراں بھی وہ پالیسیز بنائیں جو ان کے لیے بہتر ہو. سی ایس ایس کے بچوں پر رحم کھائیں، میڈیکل کے بچوں کے ماں باپ پہ رحم کھائیں. پلیز ویک اپ ارباب اقتدار. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. لیگل میٹرز ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ملک کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک حسن رضا پاشا صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تھینک یو حسن صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے، آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر. حسن صاحب پہلا سوال، آپ نے ماشاءاللہ پوری زندگی لگائی ہے اس پیشے میں. سر آج آپ کو کیسا لگا جب آپ نے یہ سنا کہ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہا ہے مالیاتی ڈویژن کی، فائنانس ڈویژن کی درخواست پر؟ واٹ واز یور پہلی فیلنگ کیا آئی سر آپ کو؟ ذاتی طور پر مجھے بہت برا لگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی قانونی نہیں ہیں اور اس طرح سے آ کے اپنے ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو پاکستان کی جوڈیشری کے موجودہ حالات کے بارے میں ضرور آگاہ کیا ہوگا، اور کچھ جو ہینڈ آؤٹ باہر آیا اس میں بھی ایک دو باتیں ٹھیک تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے بہتری کی گنجائش نکالنی ہے. یہ باتیں تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی اپریشیبل چیز نہیں ہے کہ آئی ایم ایف والے ہمارے عدالتی نظام کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ظاہر کر رہے ہیں یا وہ اوپر چیک رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ناقابل برداشت ہے کہ چیک والی سسٹم، یہ بات وہ نہیں ماننی چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یعنی حسن صاحب کل کو آئی ایم ایف کوئی تجویز دیتا ہے یا پھر حکم دیتا ہے کہ آپ یہ عدالتی نظام میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے کہنے کی والی باتیں ہمیں ماننی پڑتی ہیں، ہماری معیشت کا حال یہ ہے،
تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت آفینڈنگ ہوگا؟ لائرز نکلیں گے، وکیل احتجاج کریں گے، ججز نکلیں گے، نظام کچھ ہلے گا حسن صاحب؟ دیکھیں، ان کو میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک اجازت دینی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ اپنی رائے کا اظہار کرے یا اپنی رائے کو ٹھوسے. اگر البتہ دو چیزیں جو انہوں نے کی ہیں کہ ہم جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو اگر یہ بات نہ بھی کرے تو ہمارے عدلیہ اور ہمارے جج صاحبان اتنے باشعور ہیں کہ وہ ان کے کہے بغیر ایسے انویسٹرز جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں ان کو تحفظ کریں، بلکہ ہر اس شہری کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کے اگر اس کے ساتھ کسی حوالے سے بھی کوئی زیادتی، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوتی ہے یا کسی انڈیویجول کے حوالے سے ہوتی ہے. محسن کیانی صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ کے ریاست کے 2 ستون تباہ ہیں اور پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ان کو جواب، یہ سچویشن آپ نے پہلے دیکھی ہوگی ویسے اپنے کیریئر میں سر؟ یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اور یہ بھی کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے. 2 اداروں کا بالکل آمنے سامنے آ جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید کئی دہائیوں تک رہیں گے اگر معاملات اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو معاملات آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سر؟ کیونکہ آف کورس ہر پاکستانی روزانہ ٹیلی ویژن جب کھولتا ہے دیکھتا ہے صبح سے رات تک عدالتی خبریں، ریمارکس، بیانات، جوابات. اٹس کوائٹ آبویس اٹ از گوئنگ ٹو ایسکیلیٹ سر، ڈونٹ یو اگری؟ دیکھیں، بات خط و کتابت سے آگے چلی گئی ہے اور بیان بازی پہ آ گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یقیناً پاکستان کے معروضی حالات کے تناظر میں ایک بات کی ہے اور انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ججز آبزرویشنز دیتے رہتے ہیں جب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ حکومت یا ارباب اختیار ان کی کسی بات کو یا ان کی ڈائریکشن کو خاطر میں نہیں لا رہے تو پھر مایوس ہو کے اس قسم کی باتیں آتی ہیں. لیکن دوسری طرف جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے ایک وارننگ دینے کی انداز میں بات کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سخت الفاظ تھے. اگر جج صاحب نے بات کی ہے تو ضروری تھا کہ وہ بذریعہ اٹارنی جنرل و پاکستان ان سے پوچھتے کہ یہ بات آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی. ہو سکتا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی باتوں میں کوئی ریزننگ ہو یا کسی وجہ سے انہوں نے یہ ریمارکس دی ہو. بظاہر تو یہ تھا کہ سول سروسز آف پاکستان کے ایگزامز ہونے جا رہے ہیں اور جو پچھلے سال ایگزام ہوئے ان کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، تو کیانی صاحب نے اس بات پہ ریمارکس دیے کہ پہلے رزلٹ آیا نہیں، آپ دوسرے ایگزام لینے جا رہے ہیں. تو یہ چیز بہرحال وہ اتنی بڑی بھی چیز نہیں تھی کہ اتنے بڑے ریمارکس آتے. اینی ویز اگر انہوں نے کر دیے، اب وہ جو ہیئرنگ کے دوران جو مکالمہ ہوتا ہے، اب وہ چونکہ وہاں تو ہم موجود نہیں تھے، ہیڈ لائن ایک لگ گئی، پتہ نہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کیا باتیں ہوئی اس سے وہ ہمیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. 15,000 اسٹوڈنٹس جنہوں نے 2 3 4 5 سال محنت کر کے یہ امتحان دیے ہوں گے اور جو 8 9 10 مہینوں تک 12 مہینوں تک ویٹ کرتے رہے، رزلٹ نہیں آتا ہے. اٹس کائنڈ آف ریڈیکولس آلسو کہ سر ہم ایک امتحان کا رزلٹ ٹائم پہ نہیں دے سکتے، اسی لیے تو آئی ایم ایف جا کے چیف جسٹس سے پوچھ رہا ہے کہ نظام عدل کیسے بہتر کرنا ہے، کرپشن کیسے ختم کرنی ہے. ہماری مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس نے تو ایسے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں نا کہ سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں 2 درجے اور چڑھا دیا کرپشن کے اندر. آج ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وی شوڈ ریئلائز اٹ سر؟ جی ہمیں کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، کب تک ہم اپنے آپ کو کوستے رہیں گے. بات صرف اتنی ہے جتوئی صاحب کہ ہم تمام معاملات کو فیل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تجویز نہیں دیتے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. ہم کنڈیم تو کرتے ہیں لیکن ہم سر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے اتنی تجویزیں دی ہے نا سر کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو
جو پیڈوفائل, جو قاتل, جو ریپسٹ ہوتے ہیں انہیں سر عام لٹکاؤ. میں نے تو آج مریم نواز صاحبہ کو بھی تجویز دیا کہ روزانہ وہ کالج میں جا کے نوجوانوں سے خطاب کرتی ہیں, وہ ان 15,000 بچوں کے لیے کچھ کر لیں. یا پھر لاکھوں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں سر, سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ 9 لاکھ سے زیادہ فیس نہ لی جائے, وہ 30 لاکھ لے رہے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب کی انگلیاں گھی میں ہیں. تو یقیناً سر یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان پھر کشتیوں میں مر رہے ہیں دنیا بھر میں. سر لیبیا میں آپ جانتے ہیں نا, ابھی بھی جو کشتی ڈوبی ہے اس میں بھی 65 میں سے 63 پاکستانی سے جو 16 لاشیں ہیں اس میں سے 7 پاکستانیوں کی تصدیق ہو گئی ہے. وی کانٹ بلیم آر یوتھ کہ وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے. سر وڈ یو؟ دیکھیں یوتھ تو مایوس ہو کے ملک چھوڑنے کو درپے ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینے میں کتنی کشتیاں الٹی ہیں اور کتنے نوجوان سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور کتنے خاندان بدحالی کا شکار ہو کے تباہ ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ ان کو وہ اطمینان نہیں ہے یہاں پہ رہتے ہوئے, جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم باہر جا کے پرفارم کریں گے تو شاید اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بہتری کریں. یہ بالکل اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اس سے نظر چرائی نہیں جا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا صرف اتنا ہے کہ باتیں سب کرتے ہیں, لیکن کیا ہم اس ملک کا معاشی اسٹرکچر اور انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری تیاری ہے کہ اپنا انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کر لے کہ نوجوان ملک سے باہر نہ جائیں؟ اور ظاہر ہے جو اس طریقے سے جاتے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے اپنی جائیداد ماؤں اور بہنوں کے زیورات بیچ کے وہ ان بردہ فروشوں کو دیتے ہیں جو کہ ان کو ان کشتیوں کے ذریعے باہر لے کر جاتے ہیں. اور پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ادارے میں یہ کہ اپنے بارڈرز کو, اب امیگرینٹس کو دیکھ. تھینک یو حسن رضا پاشا صاحب. I'm out of time. جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. ویورز آخر میں یہی کہوں گا کہ جو پاشا صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا, ہم نے اپنے طلبہ و طالبات کے لیے کچھ نہ کیا تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو صرف آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا, بہت وقت تک ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.